अस्सलाम वालेकुम, रिजवान गिलज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, आपको मैं तंग करता हूँ। ये एक तो ये कि सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले भी एक आध दफ़ा खबर आ चुकी है कि जी वो इस ओहदे को छोड़ रहे हैं, और लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जी अब कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसके वजह से अब वो बाकायदा खान साहब को, उन्होंने पहले भी दरख्वास्त की थी लेकिन अब बाकायदा वो जाके मिलेंगे या दोबारा पैगाम भिजवाएंगे कि जी अब मैं इस कंटिन्यू कर सकता। एक तो ये भी आपने मुझे बताना है। अलीमा खान और जो पॉलिटिकल पार्टी है, अलीमा खान के साथ एक अलहदा इशू पे कोई उनकी कोई फटा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विद इन राजा सलमान अकरम राजा साहब का कोई अलहदा फटा हुआ है, एक तो उस पर भी बताइएगा। और दूसरा अब ये जो उमर अयूब साहब, शिबली फराज और ये शेख राशिद शफीक साहब जो भतीजे हैं शेख रशीद साहब के, उनको भी 10-10 साल कैद हो गई है। और राना सनाउल्लाह साहब के घर पे हमला, मेरे ख्याल में ये फैसलाबाद वाले घर जी, फैसलाबाद। एनीवेज, तो ये ज़रा पहले और फिर एंड में ज़रा थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि इमरान खान ने अपने एक वकील जो ताबिश फारूक साहब को बाकायदा एक दरख्वास्त भेजने को कह दिया, जो उन्होंने कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा भी दी है सीपीओ को जेल के हवाले से, उस पर भी बात करते हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब वाली स्टोरी है क्या, वजह क्या बनी है? अच्छा सर, ये अब ये समझ लें कि ये कुछ तीसरी दफ़ा है जब सलमान अकरम राजा साहब अपने इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं जो हालिया तौर पर सामने आई हैं, वो ज़रा आपके नाज़रीन के सामने रखते हैं। आपको पता है सलमान राजा साहब वैसे तो उनका कुछ सियासी उस तरह से बैकग्राउंड नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन से पहले सियासत में हिस्सा लिया है, लेकिन उसके बाद फिर उन इतनी अहम पोजीशन के ऊपर आके पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, तो ज़ाहिर है कि वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, और सियासी पोजीशन को सियासी तौर पर ही टैकल किया जाता है। लेकिन सलमान राजा साहब ज़ाहिर है वो एक सीधे आदमी है, और वो अक्सर ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जिस पे फिर वो सियासी कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी हो, या जो असल इस वक्त पीटीआई को जो चला रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको से मसला होता है और वो उसका इजहार भी करते हैं। माजी में जो उनकी जो इस्तीफ़ों की चीज़ें आई वो इसी से रिलेटेड आई, लेकिन आज जो उनका मामला हुआ है वो अलीमा खान साहिबा से हुआ है, जिनके साथ उनके बहुत अच्छे यानी वो जो एक वर्किंग रिलेशनशिप था। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले आपको बताया कि एक ख़बर सामने आई, और वो हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान, उन्होंने ये खबर दी थी कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया है। और फिर अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने ये कंफर्म किया कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई को और सेनेट में आज़म खान सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। अच्छा, ये मामला, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से भी और अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी, कि आपने ये अनाउंस क्यों किया है, जब हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम शिबली फराज और उमर अयूब साहब वो नाहल हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से हुए हैं या गलत अंदाज से हुए हैं, हम अदालतों में उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब तक उनका फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इसके हवाले से फैसला ना करें। लेकिन आपने ये जो किया है बेसिकली ये बहुत गलत किया है, और ज़ाहिर है वो महमूद अचकज़ई के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी का भी, पार्लिमानी पार्टी का भी, सबका एक तहफ़्फ़ुज़ात तो थे कि महमूद अचकज़ई को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी पीटीआई है, और अगर उन्हीं का कोई बंदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होगा तो फिर वो जाहिर बात है वो इल फीलिंग तो डेवलप हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से फिर ज़रा ये भी बताते हैं कि खुद जो महमूद खान अचकज़ई की नॉमिनेशन है वो सलमान अकरम राजा साहब की तजवीज़ थी, जो उन्होंने इमरान खान तक पहुंचाई थी कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम बाद में पता चला है जी। ये तजवीज़ कुनंदा भी खुद सलमान अकरम राजा थे। अच्छा। और सलमान अकरम राजा की इस तजवीज़ से इमरान खान ने इत्तफाक करते हुए महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पार्टी इसके खिलाफ थी और उस पर पहला उनका एक बैकलैश बना, और यहाँ से मामला जो है ना वो ट्रिगर हुआ। फिर उसके बाद एक और फैसला इमरान खान ने किया, वो किया कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे, खाली नशिस्तें जो हुई थी, पीटीआई के लोग नायल हुए थे, उनने कहा जी हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और इसका हिस्सा नहीं लेंगे। और पार्टी भी यही, कुछ लोगों का यही था कि यार हमें नहीं लेना चाहिए, उनको लेजिटिमेसी देने वाली बात है। अलीमा खान इसमें ज़्यादा वोकल थी, उनको ये लगता था कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है। हुआ ये कि अली बुखारी साहब जाते हैं। रिजवान, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि जो मतलब इतने अरसे से रिपोर्टिंग करते हुए, सियासी मामलात को देखते हुए, समझते हुए,
ہم نے یہ تاریخ میں دیکھا ہے پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں یہ 35-40 سالوں میں کہ جس پارٹی نے بھی انتخابات چاہے وہ ضمنی ہو یا جنرل الیکشن ہو بائیکاٹ کیا تو اس نے نقصان اٹھایا اور بعد میں اس نے ریگریٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی 1985 والی جو وہ مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب بائیکاٹ کر رہے تھے تب پیپلز پارٹی نے ان کو کنونس کیا کہ نہیں جی آپ الیکشنز لڑنے چاہیے. تو یہ تو ٹیکنیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو, سیاسی پارٹی, اور پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے, بڑی پورے پاکستان کی پارٹی ہے, کسی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے, تو اس کا یہ اگر یہ فیصلہ تھا بھی تو عمران خان کا میرے خیال میں غلط نہیں تھا. یہ جو آپ نے ساری تاریخ بتائی ہے نا, اسی بات کا یعنی ایک پورا آپ یہ بتا لیں مدعا بنا کے محمود خان اچکزئی نے سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کے سامنے رکھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, آپ میری طرف سے عمران خان کو یہ مشورہ بھجوائیں کہ ہمیں اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. علی بخاری صاحب عمران خان سے ملنے گئے اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا یہ پیغام بھیجا, عمران خان کے سامنے رکھا, اور اسی ملاقات میں یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ علی بخاری کے ذریعے انہوں نے اپنا استعفیٰ بھی عمران خان کو بھیجا تھا جو انہوں نے ڈینائی کر دیا. بالکل, آج انہوں نے پھر ٹویٹ بھی کیا اس کا. محمود اچکزئی صاحب کا یہ مشورہ لے کے سلمان اکرم راجہ نے یہ مشورہ علی بخاری کے ذریعے عمران خان کے سامنے رکھا اور عمران خان نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا. اچھا ہو گیا, جی یہ کنوے بھی ہو گیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹی کو, سب کو, یہ بالکل علی بخاری کے ذریعے پارٹی کو کنوے ہو چکا تھا. لیکن جب یہ فیصلہ تبدیل ہوا تو اب پارٹی والوں نے پھر کہا کہ یار اس پہ ان کو اعتراض تھا, اور پھر علیمہ خان صاحبہ نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے اوپر بڑا تنقید کی جس واقعے کا وہ ذکر کر رہے ہیں. اب اس واقعے کی مکمل تفصیلات ظاہر ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. ہمارے تک جو معلومات پہنچی ہیں اس کے مطابق انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب یہ فیصلہ کر چکے تھے عمران خان تو آپ نے ان کو یہ کیوں کنونس کیا یا ان کو کیوں پیغام بھجوایا, اور اب وہ فیصلہ انہوں نے اپنا تبدیل کیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی اچھا رضوان ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیے گا. اب یہ جو تنقید کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ, یہ عمران خان سے نہ کوئی ڈائریکشن لی نہ کوئی ان کی بات ہوئی, اپنے طور پہ وہ کیونکہ پہلا فیصلہ جو انہوں نے ان کے ذریعے آیا تھا کہ بھی پارٹی نہیں لڑے گی ضمنی انتخابات, تو اس کے بعد جب پرمیشن لے لی سلمان اکرم راجہ نے علی بخاری کے ذریعے اور کنوے بھی کر دیا, تو اس کے بعد از خود علیمہ خان صاحب نے اس بات کا پر برہمی کا اظہار کیا کہ جب فیصلہ ہو گیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو کیا اس میں ایشو ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتی ہیں میں تو پولیٹیکل ہوں ہی نہیں, میرا تو صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے اپنے بھائی کی رہائی, نہ میں سیاست میں ایکٹیو ہوں نہ سیاست کرنا چاہتی ہوں. تو پھر ان کا کیا کنسرن ہو سکتا ہے بائی الیکشنز میں؟ دیکھیں اس پہ خود عمران خان بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو پارٹی کے معاملات ہیں, جو سیاسی معاملات ہیں, اس میں علیمہ خان کو نہیں بات کرنی چاہیے. شاید یہی وجہ بنی ہے جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور ان کے ٹویٹس میں اس کا ذکر بھی تھا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا, وہ اسی بات پہ تھا کہ ٹھیک ہے عمران خان نے ان کو مینڈیٹ دیا, پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا ہے اور معاملات وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر گور تو برائے نام قسم کے چیئرمین ہیں, وہ زیادہ فیصلوں پہ نہیں اثر انداز ہوتے. دیکھیں اس وقت جو ڈیفیکٹو چیئرمین ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور, اور علی امین گنڈا پور کو اگر کوئی کنفرنٹ کرتا ہے پارٹی کے اجلاسوں کے اندر, پولیٹیکل کمیٹیز کے اندر, وہ سلمان اکرم راجہ ہیں. تو سلمان اکرم راجہ ان کے سامنے ایک دیوار کی صورت میں تو ہیں. تو سلمان اکرم راجہ نے ٹیکنیکلی دو فرنٹ کھولے ہوئے تھے. جی ایگزیکٹلی, ایک علی امین گنڈا پور پولیٹیکل پارٹی جو ان کا پورا گروپ ہے, پورا گروپ ان کے ساتھ, اور دوسرا گھر والوں کے ساتھ. حالانکہ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ان کے بہت اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے اور وہ ساتھ ہی تھے. ویسے بھی بہت دھیما اور شائستہ آدمی ہیں, لیکن وہ عالیہ حمزہ والے کیس میں پہلی دفعہ غصہ نظر آیا تھا ہمیں دیکھنے کو. حالانکہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا غصہ کرنے والی بات نہیں تھی. انہوں نے تو ریزن دی تھی کہ شی شوڈ ہیو بین ان دیٹ ایونٹ لاہور جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے باتیں. اینی ویز اچھا سر اب ان کا ظاہر ہے وہ وہاں پہ تو تکرار ہوئی ہے, تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ ہیٹڈ ڈسکشن ہوئی ہے, ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور سلمان راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ عمران خان کا فیصلہ ہے جو پہلے بھی میں نے آگے بتایا محمود اچکزئی کا یا اعظم سواتی کا, یہ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے تھے. اب پولیٹیکل کمیٹی کو اس کے اوپر تحفظات ہیں, پولیٹیکل کمیٹی نے اپنے تحفظات عمران خان کے سامنے رکھے ہیں, عمران خان نے نہیں مانے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مثلا پولیٹیکل کمیٹی کا ایک تو سامنے آیا تھا جو ان کا ایک تحفظات یہ تھے, مثلا شہباز گل کے حوالے سے ان کا تھا کہ یہ پارٹی کی چیزیں لیک کر دیتے ہیں اور بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں. عمران خان پہلے ناراض ہوئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کر رہا ہے کرنے دو. سو عمران خان پولیٹیکل کمیٹی کے کسی بھی تجویز کی روشنی میں اپنا فیصلہ ریورس نہیں کر رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب 2-3 بڑے فیصلے ریورس کروا چکے ہیں
تو اس بات پہ ظاہر ہے ٹینشن یا ایک وہ فرسٹریشن تو ہوگی, اور اس وجہ سے پھر آج پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ کل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے میں ملوں گا اور ان کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھوں گا. سو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ویسے مجھے جو پھر لگتا ہے کہ عمران خان پھر نہیں مانیں گے یہ, اور ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ کنٹینیو کرو. علیمہ خان صاحبہ کو کہیں گے کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں. لیکن آپ نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ علیمہ خان کا کنسرن کیا, کہ صرف ایک دفعہ خان صاحب نے کہا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ واپس بھی لے لیا ضمنی انتخابات کے حوالے سے. علیمہ خان صاحبہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ بھئی پارٹی کیوں نہ جائے بائی الیکشنز میں؟ سر وہ ان کا یہ جو موقف ابھی تک سامنے آیا نا, جو ہم مطلب ویسے تو ظاہر ہے ان کے دل میں کیا ہے یہ تو نہیں معلوم, لیکن یہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو فیصلہ تھا عمران خان کا بائیک آؤٹ کرنے کا کہ ہم اس سسٹم کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہتے, اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جو لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے یہ غلط فیصلہ ہے. اور وہی عمران خان کا جو موقف تھا کہ اگر ہم الیکشن لڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مان لیا وہ فیصلہ اور اب ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پھر تو پہلے تو یہ انہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کو نہیں مانا, لیکن پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر لیجیٹیمیسی تو ہے نا. صحیح بات ہے, مطلب کہیں نہ کہیں یا تو آپ سارے چھوڑ دیں, باقی بھی چھوڑ دیں, نکل آئیں کہ جی آپ اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں نا. تو پھر بائی الیکشن میں, اور دوسرا میرے خیال میں پہلے شاید آپ سے بات ہوئی تھی یا اور سے بھی, کہ جب حکومت آپ کو کسی قسم کی سپیس نہیں دے رہی ہے, کوئی کارنر میٹنگ, کوئی سیاسی جلسہ کرنے کی, تو بائی الیکشن میں کم از کم آپ کو وہ ایک سپیس تو مل رہی ہے نا, آپ مومنٹم مل سکتے ہیں, آپ ورکرز کو انگیج تو رکھ سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ اب فرسٹریٹ ہوئے ہیں کہ نہ ہم کچھ کر رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہے ریزن, لیکن مجھے نہیں معلوم اگین علیمہ خان صاحبہ کی ہو سکتا ہے کہ لیجیٹیمیسی والی بات تو ان کی جینوئن نہیں. سر لابنگ بھی بڑا اثر ہوتی ہے نا. دیکھیں ایک بندہ پارٹی ہے نا, وہ پوری بات کرتی ہے, سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کہ بجائے علیمہ خان کے ذریعے سلمان اکرم راجہ کو تھوڑا سا ہم ان کی آرم ٹوسٹنگ کر لیتے ہیں, یہ تھوڑا سا ان کو, تو ہو سکتا ہے کہ علیمہ خان کے اوپر کوئی اثر انداز ہو گیا ہو. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کے درمیان بھی فاصلے کم ہوئے ہیں, اور وہ جو ایک بہت گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو بیٹے شیر شاہ جو گرفتار ہو چکے ہیں, جب وہ پاکستان واپس آ رہے تھے تو وہ پشاور ایئرپورٹ پہ وہ آئے تھے, اور علی امین گنڈاپور نے ان کی فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب لیکن علیمہ خان صاحبہ آج کل تو یقیناً بہت زیادہ فرسٹریٹ بھی ہوں گی بیٹے کے حوالے سے. ٹھیک, لیکن اب یہ ایک اور پھر جو سزاؤں کا معاملہ ہے 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے, عمر ایوب شبلی, فراز اور شیخ راشد شفیق, بلکہ میں سن رہا تھا شیخ رشید صاحب بڑے عرصے بعد جی ہاں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ بھئی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور ہم سے قرآن اٹھوا لیں کہ جی وہ نہیں تھے. یہ کچھ عجیب سا معاملہ نہیں ہے کہ یہ تینوں کو فیصلہ آباد میں 10 کے دیکھیں یہ سزاؤں کو ایک تو انہوں نے بے وقت بنا دیا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ 10 سال سزا ہو گئی تھی, وہ 10 سال سزا وہ ایک روٹین ہی بن گئی ہے. 9 مئی کا فیصلہ باٹا ریٹ لگ گیا ہے کہ جی 9 مئی ادھر بھی 10 سال سزا, ادھر بھی 10 سال سزا. یہ غیر سنجیدگی کا عالم ہے. دیکھیں اس میں آج میں انصار عباسی صاحب کا کالم آج انہوں نے لکھا ہے. آج کل کالمز آپ کو پتا ہے پہلے سہیل وڑائی صاحب وہ اس دن ہم نے بات کی تھی, آج تو انہوں نے مطلب بہت خوبصورت طریقے سے معافی مانگی ہے, لیکن معافی مانگتے مانگتے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی ایسی کی تیسی. صحیح بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر اینڈ پہ انہوں نے بہت اچھی بات کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, بہت پہلے ان کو کر لینی چاہیے تھی, کہ بولنے کی سپیس دینی چاہیے صحافیوں کو. اب شاید ان کو اب احساس ہوا ہے, اور کب سے صحافیوں کے پاس یہ سپیس نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن ریئلائز تو ہوا. لیکن وہی پہ نا جو پنجابی کہتے ہیں نا, جو اپنے تے پہن دیے تھے پھر سمجھ آنا. ایگزیکٹلی. اچھا وہ انصار عباسی صاحب نے یہ لکھا آج, ویسے اس کا پورا کانٹیکسٹ ان کا یہ تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ معافی مانگے بغیر بھی ان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں اگر وہ فوج کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیں, اور اپنے جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس سے بھی فوج کے اوپر تنقید نہ ہو. تو یہ جو سیاسی کیسز ہیں, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بنتے ختم ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ہے, بالکل ہے. تو یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں, یہ انصار عباسی صاحب نے اپنے اس مطلب وہ جو ان کا ایک جملہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہیں, اور اس میں 10 سال کو سزا ہو یا 25 سال سزا ہو ان کی. اور ویسے بھی سر دیکھیں, یہ جس طرح کے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ آ رہا ہے
اس کے فیصلے کے اندر جو ان کے ٹیکنیکل وے سے، ہم کورٹ رپورٹرز تو نہیں ہے لیکن جو کورٹ رپورٹرز کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ جس طرح اس کو رپورٹ کر رہے ہیں یہ تو ایک مذاق ہی ہے. اور دوسرا اس کے اندر ایک کسی نے میں پڑھ رہا تھا کہ ویسے کہ 9 مئی کے فیصلوں کے حوالے سے جو ہے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. دوسرا جو آیا جا رہا ہے سزا دی جا رہی ہے. ایک حملہ ہوتا ہے جناح ہاؤس کے اوپر اور ایک حملہ ہوتا ہے رانا ہاؤس کے اوپر. رانا سنال ہاؤس اس میں بھی 10 سال سزا ہے, رانا ہاؤس میں بھی 10 سال سزا ہے. تو جناح ہاؤس اور رانا ہاؤس کا تقدس جو ہے برابر کر دیا ہے. صحیح. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں یہ معاملہ چلیں گے, لیکن اگین یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں, ان کو میرے خیال میں, اور شیخ رشید صاحب کو میری ذاتی رائے میں اتنا جذباتی قسم کا کے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی. اگر بھتیجے کو سیاست میں اتارا ہے تو اس میں اس کو ذرا مزہ لے لیں. تو کچھ نہیں ہوتا شیخ رشید صاحب, آپ خود بھی تو کہتے ہیں کہ میرا سسرال ہے, جیل ان کا سسرال ہے. تو اچھا, عمران خان صاحب نے اپنے تابش فاروق وکیل کو کہا ہے کہ جی وہ, اس نے بلکہ لکھ بھی دی ہے درخواست کہ عمران خان صاحب کو بہت برے حالات میں رکھا جا رہا ہے, ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اور انہوں نے سی پی اے کو یہ بھیجی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نامزد جس کے خلاف دی ہے نمبر 1 مریم نواز صاحبہ, چیف منسٹر پنجاب. ظاہر پنجاب اڈیالہ جیل پنڈی کے اندر ہے اور پنجاب حکومت کے اندر آتی ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے. ویسے یہ عمران خان صاحب نے جو ہدایت کی ہے ٹیکنیکلی تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے, لیکن آج کل ویسے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے. اچھا, اب ایک یہاں میں ابھی آپ نے بات کر دی, لیکن مجھے ایک بات یاد آئی. علیمہ خان صاحبہ نے پہلی دفعہ شفٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے جیل کے حالات کے حوالے سے ٹورڈز پنجاب گورنمنٹ, دوسری طرف سے, ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ بڑی تبدیلی ہے. اور اب خود عمران خان صاحب, پہلے تو وہ شاید کچھ لوگوں کے نام بھی لیتے رہے کیمرے کی طرف دیکھ کے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب اس میں صرف ایس ایچ او اور ایس پی جیل اور وہ اور سپرنٹینڈنٹ جیل, اور یہ صرف ان کے. تو یہ کیا شفٹ ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ شفٹ ہے, کیونکہ پہلے وہ خود یہ کہتے رہے, اور علیمہ خان ہوں یا عمران خان خود ہوں کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول کس کے پاس ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو سختیاں ہیں اس کی ذمہ دار مریم نواز صاحبہ ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو. خود اس وقت جب عمران خان کے اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا مقدمہ درج نہیں ہوا, تو اب تو مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں, تو مریم نواز کے خلاف کون مقدمہ درج کرتا ہے؟ یہ بھی ہے. اور دوسرا, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی جب وہ جیل میں تھی, نیب کی کسٹڈی میں تھی, تو اس وقت بھی انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا تھا عمران خان کے اوپر کہ یہ سب کچھ کر. تو عمران خان نے کہا میں پتہ ہی, مریم بھی کہہ رہی ہوگی, مجھے کیا پتہ. بہت بہت شکریہ رضوان آپ کا.